मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मीर साहब, सबसे पहले फरमाइएगा, जनवरी 2022 में आपने द वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और आपने उस अपने आर्टिकल के अंदर ये बता दिया था कि 2022 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर इमरान खान साहब, और यही हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया है, इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या होगी। लेकिन इस मुश्किल की जो वजह आपने बताई थी उसका ताल्लुक आलमी मंजरनामे से नहीं था, बल्कि हमारी कुछ लोकल चेंजेस से था। वो क्या लोकल चेंजेस हैं जिन्होंने इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया? जी रेहान साहब, जो 11 जनवरी 2022 को वॉशिंगटन पोस्ट में मेरा आर्टिकल शाया हुआ था, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे लिखा था कि हमें ये पता चल रहा है कि जो फौजी क़यादत है और ख़ास तौर पे जो आईएसआई के नए डीजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे और मीडिया पर भी नहीं आ रहे। तो मैंने ये लिखा था कि अगर ये बात दुरुस्त है और अगर फौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही तो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर इमरान खान, और इमरान खान के लिए तरीके अदम एतमाद का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इस कॉलम में मैंने बहुत सी वजूहात लिखी थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से था, जिसमें मैंने ये लिखा था कि उनकी वो पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं। जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें उनको बहुत सी जगहों पे नुकसानात का सामना करना पड़ा। जो कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी पार्टी जो है वो ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और उसके अलावा ये भी लिखा था कि उनके जो अपने साथी हैं तहरीक इंसाफ के एमएनएज, वो भी उनसे खुश नहीं है। अब आप देखें कि ये बात तो हम जनवरी में लिख रहे थे, लेकिन अब खान साहब जो है वो ये दावा कर रहे हैं जनाब कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी किया, और 7 मार्च को मुझे इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया था। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि अगर मुझे जनवरी में पता था कि उनके खिलाफ तहरीक में इत्मीद आ रही है और सारी वजूहात जो है वो मैंने बयान कर दी, और ये तक लिख दिया कि 2022 उनके लिए एक नाइटमेयर साबित होने वाला है, तो पता नहीं उनको साजिश के बारे में पता 7 मार्च को क्यों लगा है। और 7 मार्च और उसके बाद फिर वो इतना अरसा खामोश रहे, उन्होंने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, और उसके बाद अब आके वो 2 दिन पहले उन्होंने फैसला किया कि अब हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो बात मुझे जनवरी 2022 में पता थी वो इमरान खान साहब को 7 मार्च तक नहीं पता थी, जिसका मतलब यह है कि वो तो हामिद मीर साहब, अगर आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लिया जाए तो क्या समझा जाए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू खड़ा करके मुख्तदिर हलकों को इंटरवीन करने की दावत दी गई, जो इंटरवीन वो कर नहीं रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है कि इदारे जानबदार क्यों हो गए हैं, और इसके लिए फिर उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव सा इशू है और मैं बार बार इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 243 है उसके तहत जो फौज है वो रियासत पाकिस्तान का एक मतहत इदारा है। तो और जो आर्टिकल 244 है उसके तहत हर फौजी अफसर या जवान वो एक हलफ लेता है, और उस हलफ में वो पूरी कौम के साथ ये वादा करता है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा। तो अब फौज जो है बज़ाहिर तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर है, वो रियासत का और वफाकी हुकूमत का एक मुत्तहद अदारा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आईन पाकिस्तान फौज से कहता है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अब हम माजी में हमेशा फौजी डिक्टेटरों पे सिर्फ इसलिए तनकीद करते हैं कि वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो अब अगर हमारे मुल्क में अगर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अहमद अंजुम और उनके जो बाकी साथी हैं, पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसने अगर फैसला कर लिया कि हमने आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफवर्जी नहीं करनी, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बजाय कि उनको अप्रिशिएट करें, वो उनको कह रहे हैं जनाब कि ये हक और बातिल की लड़ाई है और इसमें आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो ये यकीनन उन्होंने इनको उकसाने की कोशिश की, और फिर आप देखें कि उसके बाद फिर जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है उसने फौज के और आईएसआई के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी, डर्टी कैंपेन, और साथ ही साथ फिर उन्होंने उसके बाद फिर ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कार्ड खेल दिया कि जी मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो गई है। तो आप देखें कि जब तहरीक अदम एतमाद का ऐलान हुआ तो इनिशियली इमरान खान ने कहा कि मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी कि ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए, तो मैं तो उनको बेनकाब करूंगा।
تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری دعا تھی کیا جی خان صاحب، ان کی جو میر صاحب ریسنٹ کیمپین ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کیمپین ہے. جو خطاب خان صاحب نے گزشتہ روز کیا اصل میں وہ ایک روز پہلے کرنا تھا، لیکن خطاب کو ملتوی کیا گیا باوجود. اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے عمران خان صاحب کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوتی ہے. آبویسلی ان سے یہ ایشو ڈسکس کیا ہوگا. خطاب کیوں ملتوی کرنا پڑا اس پہ آپ بہتر طور پر کامنٹ کر سکتے ہیں. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، پھر گزشتہ روز عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک خطاب کیا. تو کیا عمران خان صاحب ایز فار ایز دس لیٹسٹ ایشو از کنسرنڈ کیا مقتدر حلقوں کو کنونس نہیں کر پائے، قائل نہیں کر پائے وہ اس پوائنٹ کے اوپر؟ نہیں دیکھیں، مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن مجھے صرف یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پرسوں جو اپنا خطاب ملتوی کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے سیف ایگزٹ دیا جائے اور اس کے لیے آپ اپوزیشن سے بات چیت کریں اور اپوزیشن سے یہ کہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں تو میں استعفیٰ دے کے اسمبلیاں توڑ دوں گا. لیکن لوگ واپس آنے کی بجائے مزید بڑی تعداد میں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. لیکن میر صاحب اگر کچھ دیر کو خان صاحب کا آرگومنٹ بائی کر لیا جائے تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب از اے سیریس تھریٹ ٹو امریکہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے تو عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تو ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا کہ یو ایس از ویری وائٹل فار پاکستان، اور ہم نے اور امریکہ نے مل کر بہت سی جنگیں لڑی ہیں. ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی، ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر لڑی، اور اس کے بعد پھر ان کو وہاں پہ بڑا پروٹوکول ملا اور عمران خان صاحب کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. انہوں نے وہاں پہ جلسہ عام سے خطاب کیا اور بڑے ایک فاتحانہ انداز میں وہ پاکستان واپس آئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر فخریہ انداز میں کہا کہ امریکہ اور پاکستان نے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. کل رات کی تقریر میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ غلط جنگ تھی اور ہم نے غلط کیا اور ہمیں امریکہ کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ بڑی کنٹراڈکشن ہے. وہ صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بس اندھا دھند بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کو تسلیم کر لے. تمام یورپی ممالک بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں. جب انہوں نے عمران خان صاحب کی اس خواہش پر عمل درآمد نہیں کیا تو ان کو بلیک میل کرنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوٹن صاحب کی طرف چلے گئے. تو عمران خان صاحب کے جو دونوں بیٹے ہیں اور ان کی بیٹی ہے وہ تو ابھی تک لندن میں رہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی ساری دوستیاں جو ہیں وہ ویسٹ میں ہیں اور ان کا جو پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے وہ زیادہ تر امریکہ سے. نیریٹو عمران خان صاحب کی طرف سے بلڈ کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے اور وہ اینٹی امریکہ ہی اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. اگر خان صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، نیریٹو کچھ اور بلڈ کر کے عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے، تو الٹیمیٹلی آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ڈپلومیٹک کرائسس؟ کیا ڈپلومیٹک کرائسس کی صورت ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیں، میں نے تو عمران خان صاحب سے بڑے ادب سے ایک سوال کیا ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کی بھجوائی گئی کیبل کے ذریعے 7 مارچ کو پتا چلا کہ آپ کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے 21 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کو اسلام آباد میں جو OIC کانفرنس تھی اس میں دعوت کیوں دی، اور آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیوں کی، امریکہ کا خیر مقدم کیوں کیا، اور یہ کیوں لکھا اس ٹویٹ میں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جائے گی اس سال اور ہم اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 21 اور 22 مارچ تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے خلاف کوئی غیر ملکی کانسپیریسی ہو گئی ہے. یہ جب 23 مارچ کو جب پریڈ ہو گئی اور OIC کے وزراء خارجہ اسلام آباد سے واپس چلے گئے اور پھر اپوزیشن نے اپنے کارڈ شو کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئی، MQM بھی اپوزیشن کے ساتھ ملنے والی ہے، تو پھر انہوں نے 27 مارچ کے جلسے میں یہ غیر ملکی سازش کا کارڈ کھیلا. تو یہ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر آپ کو 7 مارچ کو پتا چل گیا تھا کہ امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو 21 مارچ کو امریکی نائب وزیر خارجہ اسلام آباد میں OIC کے اجلاس میں کیا کر رہے تھے. اور میرا ایک سوال ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز سے کیا تعلق ہے بھائی؟ امریکہ جو ہے وہ تو OIC کا ممبر نہیں ہے.
تو آپ نے امریکہ کو OIC کے اجلاس میں کیوں بلایا؟ کیا کل کو آپ برطانیہ کو یا فرانس کو یا جرمنی کو OIC کے اجلاس میں بلائیں گے؟ یہ تو اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے، تو اس میں آپ نے امریکہ کو کیوں بلایا؟ میرا خیال ہے کہ آپ 21 اور 22 مارچ تک امریکہ کی خوشامد کر رہے تھے، آپ امریکہ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اوپر سے آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، اندر سے آپ کچھ اور کر رہے تھے، اب آپ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میر صاحب دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ہیڈ آن کولیجن اس وقت جو عمران خان صاحب نے کریٹ کی ہے، کیا ریزلٹنٹلی عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت کی صورت اس کا نتیجہ نکلے؟ دیکھیں اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عوامی جلسوں میں خطاب کر کے اور اس طرح کی تقریریں کر کے، کبھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ خطاب کرنا، گھنٹے گھنٹے تک خطاب کرنا، اور پھر اس میں 88 مرتبہ میں کرنا، 17-18 مرتبہ میرا کرنا، 14-15 مرتبہ اپنا ہی نام لینا، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، تو عمران خان صاحب اپنا مذاق بنا رہے ہیں۔ اب جب وہ چلے جائیں گے ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب پاکستان کے نئے وزیر داخلہ بن گئے تو وہ کوئی عمران خان پر جھوٹی ہیروئن کا کیس تو نہیں بنائیں گے، نہ ہی کوئی ایفیڈرین کا کیس بنائیں گے، تو وہ کیس بنائیں گے اور جو تحقیقات ہوں گی انہی اداروں سے کروائیں گے جن اداروں کے ذریعے ان کے خلاف تحقیقات ہوتی رہیں۔ لیکن میر صاحب، اگر اپوزیشن بھی اسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ڈگر پر چل پڑے گی جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب انہیں وچ ہنٹنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے لیے اس وقت چیلنجز زیادہ ہیں؟ کیونکہ جو چارج شیٹ اپوزیشن نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ پیش کی ہے کہ اکنامک انسٹیبلٹی کی طرف لے کر گئے، خارجہ پالیسی بڑی کنفیوزڈ ہے، اور بہت سارے ایسے فرنٹس ہیں جس پر خان صاحب نے اننیسیسری کام کیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا چیلنج ہے اپوزیشن کے لیے؟ اور کیا اپوزیشن وہ ٹرن دا ٹیبلز کر سکے گی ابھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج بھی اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی ڈائلاگ میں انہوں نے انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ OIC کے اجلاس سے 2 دن پہلے ایک جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ میں انڈیا کی فورن پالیسی کو داد دیتا ہوں اور ان کی فورن پالیسی بڑی آزاد ہے۔ اب ریحان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کیا آصف زرداری یا نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی پاکستان کی اپوزیشن کا لیڈر وہ انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایک چھوٹا سا لفظ بھی بول دیں گے نا انڈیا کی فورن پالیسی کے حق میں، تو یہاں پہ ان کے خلاف غداری کے مقدمے درج ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ انڈیا کی فورن پالیسی کو کھلم کھلا اس کو اپریشیٹ کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے یہ جو الفاظ ہیں کہ انڈیا کی فورن پالیسی بڑی اچھی ہے، بڑی آزاد ہے، اس کا جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہوگا؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے اس وزیر اعظم کے بارے میں کہ یہ ہمارے دل پہ چھریاں چلا رہا ہے، مودی بھی ہمیں مار رہا ہے اور یہ بھی اپنے الفاظ کے خنجر ہمارے دل پہ چلا رہا ہے۔ حامد میر صاحب، ویسے ضمناً جو ہے اس وقت امریکہ بھارت کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، خاص طور پہ اس پالیسی پر جو ان کی ٹریڈ کی پالیسی ہے رشیا کے ساتھ، جو آئل امپورٹ ہے، یا ایڈیبل آئل امپورٹ ہے یا آرمز اینڈ ایمونیشن والا معاملہ ہے، اس کے اوپر کافی کڑے ریزرویشنز کا اظہار کیا امریکہ کی طرف سے۔ ایک طرف خان صاحب جو ہے وہ تعریف تو کر رہے ہیں ان کی فارن پالیسی کی کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا کو اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے، ان کی فارن پالیسی آزاد ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اس تمام تر معاملے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، ریزرویشنز امریکہ کے بھارت کے ساتھ بھی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت سوچا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جو روس کے ساتھ کچھ میزائلز کے خریدنے کے بارے میں جو اس نے معاہدہ کیا ہے، تو امریکہ کی طرف سے ہندوستان پر کچھ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہماری جو اپوزیشن ہے وہ جو مرضی کہتی رہے، لیکن عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو حب الوطنی اور پیٹریوٹزم کا سب سے بڑا لمبردار سمجھتے ہیں۔ ان کے جو سپورٹرز ہیں جن میں بہت سے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ انڈیا کی تعریف کرے اور کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو جو ہے اس کے حق میں اگر نواز شریف یا آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے لیجسلیشن کرتے تو ان کا کیا حشر ہوتا؟ اگر نواز شریف یا آصف زرداری ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جس کو پاکستان نے گرفتار کر لیا تھا، اگر اس کو وہ ریلیز کر دیتے تو ان کا کیا حشر ہوتا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن جو ہے اس کو ان ایشوز پر تو وہ عمران خان صاحب کا شاید کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ ایک پاکستان میں جو ایک پیٹریوٹک بریگیڈ ہے وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو 100 غداریاں معاف ہیں، غدار صرف آصف زرداری ہے، نواز شریف ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ حکومت بن جائے،
تو اس کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو کہ عمران خان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. اگر وہ اس پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ وہ بھی انتقامی کارروائیاں کریں گے تو پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. اگر آج ہم عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستانی میڈیا کا گلا دبانے کی کوشش کی. عمران خان کے دور میں آپ کا جو چینل ہے چینل 24 اس کو بار بار بند کیا, مسلسل 3 مہینے تک اس کو کیبل پہ بند رکھا گیا. تو اگر آنے والی حکومت جو ہے وہ بھی اگر میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کرے گی, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرے گی اور احتساب کے نام پر انتقام کی پالیسی اختیار کرے گی تو پھر ہمیں ان پر تنقید کرنی پڑے گی. اور ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ آج مجھے صبح پتہ چلا ہے کہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں انہوں نے کوئی میٹنگ کیا اور اس میں وہ ایک ایگزٹ کنٹرول لسٹ بنا رہے ہیں جس میں عمران خان کا بھی نام ہے, ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کا بھی نام ہے, ان کے کچھ ساتھیوں کا بھی نام ہے, آئی جی اسلام آباد, ایف آئی اے کے کچھ افسران, اس طرح بہت سے لوگوں کے نام ہیں. تو ٹھیک ہے اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو ان لوگوں کے خلاف کوئی ضرور کارروائی کریں, لیکن کسی کے خلاف بلا جواز جھوٹا مقدمہ نہ بنائیں اور کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کریں. بہت بہت شکریہ حامد میر